बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज जुमेरात का दिन है और 18 मार्च है और 3 शबानुल मौज़म। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में सोचा कि क्यों ना आज शबानुल मौज़म के हवाले से बात की जाए, और क्योंकि हमने पिछले महीने के हवाले से भी, रजब के हवाले से भी एक ख़ुसूसी प्रोग्राम किया था। तो इस महीने हमने शबान की जो अहमियत है, जो उसकी फ़जीलत है, इसके बारे में अपने प्रोग्राम में बात करना है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? करम अल्लाह करीम का, आप सुना ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, माह शबान जो है उसका आगाज़ हो चुका है और आज 3 शबान है, और मैं चाहूँगी कि आप इस महीने की जो बरकतें हैं, फ़जीलतें हैं, जो अहमियत है, वो हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अम्रन मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। वैसे तो तमाम महीने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं, तमाम महीने बड़े बाकमाल हैं, लेकिन जो शाबान का महीना है, इस महीने के हवाले से हुज़ूर ने फरमाया कि शाबान उश-शहरी रमज़ान उश-शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। अब अव्वलन मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इस माह मुबारक की आमद पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या आमाल किया करते थे और सहाबा इकराम का क्या तर्ज़ अमल था। तो इस माह मुबारक के अंदर सहाबा इकराम का ये तरीक़ाकार था कि वो ज़कात, सदक़ात, खैरात और सदक़ात वाजिबा, नाफिला, ये सारी चीज़ें अदा कर दिया करते थे ताकि रमज़ान से पहले गुरबा लोग जो हैं रमज़ान की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस माह मुबारक के अंदर देखा कि आपके आमाल में बड़ी शिद्दत हो जाया करती थी और आपके आमाल जो है ना, आमाल कसीरा में बदल जाते थे। तो वो किस अंदाज में होते थे, तो इस बात का तज़किरा जो है अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 476 पे मौजूद है। और आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुबारक के अंदर बड़ी कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे। और इसी तरह बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 648 में भी हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुबारक के अंदर पूरा महीना रोज़ा रखा करते थे। और इसके अलावा तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 182 पे हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर कसीर मिकदार में आप इबादत और रियाज़ात और क़याम, रुकू, सजूद करते थे कि उन इबादत के साथ साथ शाबान और रमज़ान दोनों के मतलब 2 महीनों को मिलाकर पूरे 2 महीनों में रोज़ा रखते थे। और सहाबा को भी ये फरमाया करते थे कि ऐ सहाबा, ये जो है ये महीना वो है कि मेरा महीना है, इस महीने के अंदर तुम इबादत में, रियाज़ात में, ज़कात, सदक़ात की सूरत में लोगों की मदद करो, इसमें अल्लाह की रज़ा है। बिल्कुल। अच्छा, इस महीने को अमाल नामे के हवाले से और आखिरत के हवाले से, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसलों के हवाले से भी पहचाना जाता है। मैं चाहूँगा कि हम एक वक्फे से जब वापस आएँ तो इस हवाले से बताया जाए कि वो क्या वो सिर्फ एक दिन होता है ऐसा, या पूरा महीना मतलब इस हवाले से जो है ये अहम महीना है। तो एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। माह शबान का महीना है, ये एक मुबारक महीना है और आज हम इसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत के हवाले से बात करें। मुफ्ती जाहिद असलम हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, शबान का आगाज़ हो चुका है, आज 3 शबान है और आज का दिन जो है वो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत से भी मंसूब है। तो मैं चाहूँगी कि आज के दिन की जो अहमियत है आप उसके हवाले से भी हमें बताएँ, और हज़रत इमाम हुसैन का जो किरदार है, जो उनके अफ़कार हैं, उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये मौरिख़ीन ने ये तारीख़ लिखी है 3 शबान अल-मुअज़्ज़म इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से। और इससे पहले फ़हीम भाई, जिस तरह के आपने एक लिंक छोड़ा था, मैं चाहता हूँ कि उस बात को थोड़ा सा मुकम्मल करके फिर इस तरफ आ जाते हैं। तो आपने बात की थी शाबान अल-मुअज़्ज़म में जो अज़ीम रात है, निस्फ़े शाबान अल-मुअज़्ज़म के हवाले से। और फिर इसमें हमारी आवाम में और हमें कुरान और हदीस में ये भी मिलता है
کہ یہ وہ رات ہے کہ اس کے اندر جو ہے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرنے والا ہے اس تمام چیزوں کو لکھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روزہ رکھا تو صحابہ کو یہ فرمایا کہ اس رات میں میں قیام اس لیے کرتا ہوں اور دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش کیے جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش کیے جائے تو میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم میں باقاعدہ ایک صورت آئی ہے، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو اس لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب یہاں پر میں مفسرین کرام، علماء کرام کے کچھ اقوال پیش کرنا چاہوں گا کہ جس رات کو لیلۃ مبارکۃ کا لقب دیا گیا ہے وہ کون سی رات ہے۔ عوام میں ایک توہم پایا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو آج میں ریسرچ کر کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مستند باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کے حوالے سے مفسرین کرام نے یہی بات لکھی ہیں کہ اس رات سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 433 میں پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا، اور تاریخ طبری جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 76 ہے، اور اس کے علاوہ علامہ محمود علوسی نے روح المعانی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 170 میں لکھا، اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 519 میں لکھا گیا، تفسیر خازن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86 میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جی تفسیر مدارک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276 پہ لکھا گیا، تفسیر ساوی جلد نمبر 5 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55 پہ لکھا گیا، اور اس کے علاوہ تفسیر کشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272 ہے، تفسیر بغوی ہے جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 148 ہے۔ اور ان تمام مفسرین کرام نے ان کے نیچے لکھا ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے جو مراد رات ہے، کہتے ہیں کہ ہی لیلۃ نصف شعبان المعظم، کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جس کا نام ہے شب برات۔ اور علامہ محمود علوسی نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، روح المعانی شریف جلد نمبر 13 میں آپ فرماتے ہیں کہ قال اکرمۃ وہی جماعۃ وہی لیلۃ نصف شعبان، اکرمہ نے کہا اور ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس رات، جس رات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، اور لیلۃ بران الرحمت بھی کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس رات کے اندر فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور کس کی موت آنی ہے یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، کس نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں لکھی جاتے ہیں۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے، اس رات معافی چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک اور بھی بات مطلب مشہور ہے کہ صرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پورا مہینہ جو ہے یہ اتنی برکت والا ہے، اور اس پورے مہینے میں جو ہے یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، مطلب زیادہ تر لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ 14 اور 15 کی جو درمیانی شب ہے اس میں یہ سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ ایک وقفہ آگے، ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، تو اس حوالے سے کمپلیٹ کر کے جو سوال ہم نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک کے حوالے سے جو کیا تھا اس کی طرف بڑھیں گے۔ ایک وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بات کر رہے ہیں ماہ شعبان کی اہمیت کے حوالے سے، ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے 15 شعبان کی اہمیت کے حوالے سے، اس کو ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک سوال آلریڈی پینڈنگ ہے، تو پلیز۔ بالکل، شب برات کے حوالے سے اس رات کو شب برات اس لیے کہ برات کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بری کروانا، اپنے آپ کو آزاد کروانا۔ تو اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خالی آئے جاگتے رہے اور کچھ نہیں کیا تو بولا کہ ہم نے بھائی اپنے آپ کو بری کروا دیا۔ اصل برات کا مطلب قرآن میں جو موجود ہے نا وہ یہ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو سر ندامت سے جھکانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اور پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے پھر یہ کہنا ہے کہ مالک اس سے آگے کچھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے شب برات۔ برات تو انہی کے لیے ہے نا کہ جو آ کے توبہ کریں گے، اور اس رات کی جو فضیلتیں بیان کی گئی تو اس رات کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ بدبخت وہ بھی ہیں کہ جو اس رات میں بھی اپنے آپ کو بری نہیں کروا سکتے، ان کا راستہ ایک ہی ہے
کہ وہ آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, شب بیداری کر کے اپنے پوری کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ 5 راتیں علماء نے لکھی ہیں کہ ان راتوں میں جب بندہ شب بیداری کرے توبہ کرے تو ان پر جنت بھی پھر واجب ہو جاتی ہے. اس حوالے سے جامع اپنا روح البیان شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پہ لکھا گیا ہے, الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 پہ لکھا گیا ہے, مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پہ لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس رات میں توبہ کر کے شب بیداری کریں گے, سر ندامت سے جھکائیں گے, پکا تہیہ اور وعدہ کر کے جائیں گے کہ الہی اس کے بعد تم اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر جنت لازم کر دے گا کہ بھائی انہوں نے اب, کیونکہ اللہ کا دریا تو رحمت والا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جو بھی سر کو جھکاتا ہے اللہ تو منتظر رہتا ہے. اور اس رات کے حوالے سے مولا علی راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے, ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, یہی وہ رات ہے, ابن ماجہ شریف ہے جلد 1 صفحہ 99 پہ موجود ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ خود بلاتا ہے کہ بندے آئیں میری بارگاہ میں, سر کو جھکائیں, میں ان کو مغفرت فرماؤں گا, اور اگر کوئی شفا مانگتا ہے تو میں شفا دوں گا, رزق مانگتا ہے تو رزق دوں گا. تو یہ بڑی فضیلت والی رات. صحیح سر. آج کے دن کے حوالے سے بھی آج کچھ بتائیے. 3 شعبان ہے, آج ولادت نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. بالکل ان کی شان میں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر دوسرے مقام پہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں تشریف لائے, اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی میرے آقا نے خود رکھا حسین. حسین کیوں رکھا گیا نام؟ کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب طریقی میں جا کر بیٹھتے تھے تو ان کے چہرے پہ نورانیت اتنی تھی کہ ان کے ارد گرد کا پورا علاقہ جہاں پہ طریقی چاہیے ہوتی تھی وہاں پر نور ہو جاتا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے نواسے کے آنے کی وجہ سے مطلب اتنے نورانیت چھا جاتی ہے, تو کیوں نہ اس کا نام میں حسین و جمیل اور حسین رکھ دیا جائے. حسین نام رکھا گیا. حضور علیہ السلام نے اپنی لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا, پھر آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا, پھر عقیقے کے بعد حضور علیہ السلام کی محبت کے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر حضور نے انہیں گود میں بٹھایا, جبریل امین آئے, آ کر یہ خبر دی ان دونوں میں سے ایک کو دیکھ لیجئے, یا تو اپنے بیٹے کو پیارا کیجئے امام علی مقام کو. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل اگر میرا بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر صرف میرا دل مغموم ہوگا, لیکن اگر امام علی مقام چلے گئے تو پھر میری بیٹی بھی مغموم ہوگی جو میری لخت جگر ہے, جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا قربان ہے مگر میرا امام حسین علیہ السلام جو میرا لخت جگر ہے, میرا مرحوم نظر ہے, میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ جب آپ خطبے پہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں تو امام علی مقام چلتے ہوئے, تو حضور نے خطبہ چھوڑا, ان کو اٹھا لیا کہ چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آئے. اور پھر حضور نے وہیں پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہم انی, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ انی احب ما فاحبہ ما, کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ جو دونوں شہزادے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ بات ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 میں موجود ہے, اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 پہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے سلمہ آپ دروازے پر کھڑی ہو جائیں, کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے. تو پھر اس وقت میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام فدع النبی علی و فاطمہ والحسن والحسین اور فاجلس بین یدیہ, حضور نے ان کو بٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا, اپنے زانوں پہ بٹھایا. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. پھر آگے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں, یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں, میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں میں محبت کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ جو ان سے محبت کرے گا میں اللہ ان سے محبت کروں گا. اور فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے اپنی محبت کا انداز پھر دوسرے انداز میں کیا, فرمایا سلام علی الیاسین, کہ ان کی شان وہ ہے کہ میں اللہ بھی ان اہل بیت اطہار پر سلام بھیجتا ہوں. بالکل صحیح سر. ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے اور وقفے سے واپس آتے ہیں, تو چاہیں گے کہ اس مہینے کی میں مطلب کس طرح کے اعمال ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون کون سی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں جو اس مہینے میں کرنی چاہیے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. لوگوں کی گنتی کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا, مگر جس کے دل میں بغض ہوگا, کینہ ہوگا, اس سے کچھ نہیں ملے گا. آئیے میں اور آپ پوری امت ایک دوسرے سے دل صاف کریں, دل سے گندگی دور کریں, مطلب بغض اور عداوت ختم کریں.
ورنہ ہمارا حال کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارا حال اچھا کر دے. بغض کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنا اور کینہ کسی کے لیے نفرت رکھ کے کسی کو نقصان پہنچانے کا کینے کے معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی دشمنی. اچھا چھپی ہوئی. ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں لیکن آپ سے میرے دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہے. اس کو کہتے ہیں جو کینہ. اور کینے کی علامت یہ ہے کہ اگر میرے سامنے فہیم کا تذکرہ کرے گا تو میں کہوں گا یار یہ کوئی اور بات کرے, چھوڑیے. تک کینہ جب کسی سے ہوتا ہے نا تو اس کی بات سنتے دل پر بوجھ آتا ہے, کہتا ہے اور کو تذکرہ کرے. اور آج سگے بھائیوں سے سگی بہنوں سے کینہ ہوتا ہے, ماں سے کینہ ہوتا ہے, باپ سے کینہ ہوتا ہے. جس قوم کے ادھر ماں اور باپ سے کینہ ہوگا وہ کام کہاں فلاح پائے گی. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. صحیح. تو ہمیں مطلب اس حوالے سے جو ہے اپنی بہتری جو ہے شروع کر دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. صدر پاکستان سے کیا میٹنگ رہی ہے آپ کی؟ کیونکہ وہ لائیو ہم اس لیے پوچھ رہے تھے نا تاکہ آپ سب کچھ بتا سکیں ہمیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر پاکستان سے یا وزیر اعظم سے جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو ریاست کی بات کریں. میں نے 4 باتیں کی. میں نے کہا آٹا, چینی, کوکنگ آئل اور گوشت, ان چاروں پر آپ دیکھیں کہ یہ اتنے کیوں بڑھ رہے ہیں. وہ بہت بڑا غم رو رہے تھے کہ ہر سال ہمارے یہاں گندم کم پیدا ہو رہی ہے, گنا کم پیدا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ ایک صدر کا نام لیا میں نے, امریکہ کے صدر کا, جو کامیاب صدر گزرا امریکہ میں, ابھی تک وہ زندہ ہی ہے. تو میں نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ ناکام ترین شخص تھا. جب وہ صدر امریکہ کا بنا اس سے پہلے وہ ناکام ترین اس کی تاریخ تھی. لیکن جب وہ امریکہ کا صدر بنا تو اس نے کیا کیا, پورے امریکہ کے ماہرین کو اپنے پاس بلا لیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو جو ہے نا آگے بڑھایا. جب تم لوگوں سے ملاقات ہی نہیں کرو گے, ماہرین کو سر پہ نہیں بٹھاؤ گے تو آگے کیسے بڑھو گے. میں نے کہا آج 22 سال میں سیلانی یہاں تک پہنچا ہے نا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ماہرین کا گلے لگاتے ہیں. میں جس شعبے کا ماہر مجھے مل جاتا ہے میں اسے گلے لگا لیتا ہوں. آج 22 سال میں اللہ نے اتنا بڑی عزت دے دی. یہ ان کو میں یہ بات عمران خان صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ سر ماہرین کو گلے لگایا جائے. تو اگر میرے ملک کے بڑے یہ سوچ رہے ہیں نا, وزراء بھی, وزیر اعظم بھی, صدر بھی, یہاں تک کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس بھی, جو شعبے کے ماہرین ہیں ان کو قریب لاؤ, ان سے مطلب پوچھو کہ ملک کیسے آگے بڑھتا ہے. اور وہ لوگوں کو تو کہیں تک اپروچ ہی نہیں, وہ کیا بتائیں گے. بس یہ میری سب سے بڑی بنیاد تھی. اور بہرحال اللہ نے چاہا تو ہم اذان دیتے رہیں گے نا. ہاں فہیم, کبھی تو نماز کے لیے کوئی آ جائے گا. بالکل صحیح بات. اور واقعی جو ایک فکر, جو علم جو ایک ماہر کا ہو سکتا ہے, کسی بھی شعبے کے ماہر کا, وہ ایک کسی اوورال کسی دوسرے قابل انسان کا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں آپ کو, جب یہ رشیا کے ٹکڑے ہوئے نا تو رشیا کے ٹکڑے ہوئے تو اس کی تحقیقات کی گئی کہ آخر یہ کیوں ہوا. تو پھر اس کے بعد پتا چلا کہ رشیا نے اپنے جو اہم لوگ تھے وہ نااہل بٹھا دیے تھے. اچھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک سنتے رہو. بخاری کی حدیث ہے, جب تم نااہل کو اپنی جگہ, نااہل کو اہل کی جگہ بیٹھا دیکھو تو پھر قیامت کا انتظار کرو. رشیا کے ٹکڑے ہونے کی بنیاد اس نے اپنے اہم مقامات پر نااہلوں کو بٹھا دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ رسول اکرم فرما چکے ہیں. اگر آج پاکستان ہوش کے ناخن نہیں لیتا نا تو پھر یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں ہر جگہ اہل بٹھانے ہوں گے. ہم نے ہر جگہ سفارش اور رشوت کا بازار گرم جب ہوتا ہے تو وہ جو حقدار ہوتے ہیں نا ان کی جگہ ماری جاتی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں یاسمین بول رہی ہوں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں یاسمین بول رہی ہوں. میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے. فہیم عباس کا پروگرام ہے نا یہ؟ جی جی جی, فہیم عباس ہی بات کر رہا ہوں. یاسمین صاحب, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے سیالکوٹ سے کال کری ہے. میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے. جی جی, آپ بتائیے بیٹے کا نام اور سوال کیا ہے آپ کا؟ بیٹے کا نام ہے, پہلے 2 بچیوں کے نام سن لیں. بچیاں ہیں, ایک کا نام ہے سدرا, سدرا, اور اس کی ماما کا نام ہے ریشم بی بی. سوری, ریشم بی بی اس کی ریشم بی بی, ٹھیک ہے. اور دوسری لڑکی ہے نایاب, اور اس کی ماں کا نام ہے آصفہ بی بی. آصفہ, ٹھیک ہے. آصفہ نام ہے اس کی ماں کا نام. اور بیٹے کا نام ہے محمد فرحان جی, اور ماں کا نام ہے یاسمین.
ٹھیک ہے. ان تو دونوں بچیوں کے استخارے کروانے ہیں شادی. مطلب کس حوالے سے استخارہ کروانا ہے آپ کو؟ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ زیادہ بہتر ہے یہ اس بارے میں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. یاسمین صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا، اور ہم اس حوالے سے وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کا سوال ضرور شامل کرتے ہیں. اور میں باقی دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام میں. یہ نمبر جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ لکھ لیجئے ابھی، کیونکہ دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات لینے والے ہیں. آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں استخارہ سے متعلق، روحانی یا شرعی رہنمائی سے متعلق، کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں جن کے جوابات ابھی ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. ہمیں وقفے سے پہلے کال آئی تھی یاسمین صاحبہ کی. انہوں نے سیالکوٹ سے فون کیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے متعلق پوچھنا تھا. 2 انہوں نے بچیوں کے نام بتائے تھے جن کی دونوں کی والدہ کے نام بھی بتائے تھے. انہوں نے کہا تھا ان میں سے بہتر رشتہ کرنا کس کے ساتھ رہے گا؟ استخارہ کر کے بتائیے. جی یاسمین بہن، اس کا جواب یہ ہے کہ سدرہ کے ساتھ استخارے میں اجازت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. خود بھی چاہے تو استخارہ کر لیں، ہمارے پاس سدرہ کی جواب آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. فرد صاحبہ نے لاہور سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو کھانا گھر سے دیتی ہیں، اور وہ بیٹے کی انہوں نے شادی بھی کرنی ہے، ترقی بھی ہوئی ہے ابھی اس کی، روز گھر سے کھانا لے کے جاتا ہے. مگر ابھی لاسٹ ٹائم جب وہ کھانا لے کے گیا ہے تو اس میں کچھ نکلا ہے کھانے میں سے، بال اور پتہ نہیں قیمہ اور عجیب سی چیز نکلی ہے کوئی. تو یہ کچھ عملیات وغیرہ ہیں یا؟ جی عملیات ہیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم اس کی آج اس سے کاٹ شروع کر دیں گے. جو شعبان المعظم کا جو وظیفہ ہے وہ آپ شروع کر دیں تاکہ اللہ کرے اس کے سارے کام اچھے ہو جائیں. شعبان المعظم کا وظیفہ یہ ہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کو پڑھنا ہے. 7 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھنی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت تک اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور 3 روزے اس میں رکھنے ہیں، روزانہ اپنے محرومین کے لیے اور پوری امت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. باقی انشاءاللہ امید رکھیں ہم آج ان کی کاٹ کر دیں گے انشاءاللہ. ریحانہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے طارق، کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں کہ اس کی اچھی جگہ جاب لگ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. یا رافع یا معزو، یا رافع یا معزو، میم عین زا، یا رافع یا معزو. رافع کے معنی بلند کرنے والا اور معز کے معنی عزت دینے والا. تو یہ 2 ورد یا رافع یا معزو، یا رافع یا معزو 100 مرتبہ ہر نماز کا پڑھیں تو انشاءاللہ اچھی جاب بھی مل جائے گی اور ترقی بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. عذرا صاحبہ نے ہمیں لاہور سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ استخارہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ وہ کافی کنفیوز ہیں، کچھ 4 بتاتے ہیں، کچھ 8، کچھ 12. تو اس بارے میں بتائیے. اور کچھ انہوں نے آپ کو خط وغیرہ بھی بھیجا تھا، اس کے جواب کی بھی منتظر ہیں، تو اس بارے میں کچھ معلومات چاہتے ہیں. استخارے کی جو ہے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ دعا کا سرکار نے بیان کیا. اس کے بعد بعد بزرگوں نے اس کا طریقہ بتایا کہ 2 رکعت ہم ادا کریں اور دعا استخارہ پڑھیں اور پاک صاف کپڑے پہن کر پاک صاف بستر پر بغیر کسی سے بات کی سو جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے جو براہ راست چلا آ رہا ہے سرکار سے، اس پہ نفل نہیں ہے، خالی اس پہ دعا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہم طریقہ دیتے ہیں نا وہ بھی 1100 سال پرانا طریقہ ہے امام سمرقندی کا. وہ بڑا آسان طریقہ ہے. اذا زلزلت والی سورت جو ہے نا، اس کی آخری 2 آیتیں خیر یرا اور شر یرا والی 2 آیتیں. آپ خیر یرا والی آیت 3 مرتبہ لکھ لیں، پھر شرعیہ والی آیت 3 مرتبہ لکھ لیں کاغذ پر، اور اس کی جو ہے 6 مرتبہ یعنی کہ جو ہے نا پرچیاں بنا لیں اور فولڈ کر کے ایک پیالے میں رکھ دیں. اور آپ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ 2 رکعت استخارہ کی نیت سے پڑھتی ہوں اور میرا یہ مقصد ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے نہیں. تو یہ کر کے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اس میں ایک پرچی نکال کے خالی پیالے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھیں، پھر وہی خالی پیالے میں وہ ایک پرچی نکال کے ڈال دیں.
پھر 2 رکعت پڑھیں, 6 رکعت کے بعد آپ کی 3 پرچیاں یہاں آ جائیں گی. 6 وہاں تھی نا, خیر یارہ والی 3 اور شر یارہ والی 3. یہاں جب آ کے آپ کھولیں گے تو اگر اس میں 2 مرتبہ خیر یارہ آ جائے تو یہ کام کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر 1 بار خیر یارہ آ رہا تو 2 بار شر یارہ آئے گا, پھر کام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر 3 بار خیر یارہ آ جائے تو پھر نور اللہ نور, پھر سوچنا بھی نہیں چاہیے, پھر فوراً کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ہمیں راحت صاحبہ نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جس گھر میں ابھی رہتی ہیں اس گھر میں وہ بڑا پریشان ہے, اور جب سے وہ یہاں اس گھر میں آئے ہیں تب سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے. ان کا ایک بیٹا بھی ہے, یہ ایک بیوہ خاتون ہے. یہ پہلے اجتماع پہ بھی آیا کرتی تھیں, ابھی وہ دعا میں شریک ہوتی ہیں موبائل پہ, آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے. تو ہو کر چاروں کونوں پر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس طرف 4 سیدھے طرف چاروں کونوں پڑھ کے دم کریں, پھر اس طرف چہرہ کریں, اور یہاں یا رزاقو پڑھ کے دم کریں. اس طرف کریں, اس طرف سیدھے سے شروع کریں, پھر سیدھے سے نیچے آ جائیں, پھر الٹے سے شروع کریں, پھر شروع کریں. یہ چاروں جگہ پر 40 مرتبہ پڑھ لیں گے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی, لیکن کوئی وجہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ فجر کی سنت کے بعد فرض نہیں پڑھیں, پہلے آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. فجر کی سنت پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اور پھر فرض پڑھیں, اور پھر اس پانی پر دم کر کے پانی پہ تو آپ کو ڈائبٹک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور اس کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں گے. آپ کے گھر میں کوئی خرابی نہیں. اور ماشاءاللہ آپ اجتماع میں آتی تھی, سیلانی مسجد میں آج بھی اجتماع ہوگا. اگر آپ کی ہمت ہو تو یہاں آ جایا کریں تاکہ اجتماعی طور پر زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن آپ انٹرنیٹ پر سنتے ہیں, اور پوری دنیا سے کہوں گا کہ ہمارا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک پر, وہاں آپ صبح رات کو 8:30 بجے شروع کر دیں, 8:30 سے تقریباً 9:30 تک انشاءاللہ دعا کا سلسلہ آپ بھی سن سکیں گے. پوری دنیا کے لوگ, کراچی کے لوگ ہمارے پاس آ جایا کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک وقفہ آ گیا جی, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو جو سوالات رہ گئے ہیں وہ شامل کریں گے. اور آخری جمعے والے دن بھی کچھ سوالات ہم تک آئے تھے, وہ بریکنگ نیوز کی وجہ سے ہم ان سوالات کو شامل نہیں کر پائے تھے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ان جو ناظرین ہیں ان کے سوالات کو بھی شامل کریں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نیوز کیفے میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے استخارہ سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. سر, وقفے سے پہلے جو ہمیں سوالات آئے ہم ان کے جوابات ہم نے بالکل دیے ہیں. ایک سوال رہ گیا تھا, ملتان سے ہمیں کال آئی تھی ایک گڑیا کی, جنہوں نے پوچھا کہ ان کے ماموں ہیں, ان کا استخارہ کروانا ہے. ندیم ان کا نام ہے, ان کی کافی عمر ہو گئی ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم. اس ورد کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جلد رشتہ ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم پڑھ کر. یہ ماموں پڑھیں یا خود پڑھیں بچے؟ یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آخری جمعہ جو تھا اس میں ہمیں 3 سوالات تھے اور ان کا ہم جواب شامل نہیں کر پائے تھے, تو وہ جواب بھی ہم شامل کر رہے ہیں. نزت صاحبہ نے ہمیں مانسہرہ سے کال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دلی اور ذہنی سکون نہیں ہے, ایسی کون سی عبادت کروں کہ مجھے دلی سکون حاصل ہو اور ذہنی سکون بھی حاصل ہو؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا واضح قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میرا ذکر کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ باقرار کر دیتا ہے, بے قرار. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو بہن, بس آپ 24 گھنٹے اللہ کا نام لیں. اللہ تعالیٰ کے کل نام 3000 ہیں. اچھا. اور اگر کسی نے, مفسرین لکھتے ہیں, جس نے یہ نام 3 مرتبہ پڑھ لیے, یہ 3 نام پڑھ لیے, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, تو اس نے اللہ تعالیٰ کے 3000 نام پڑھ لیے. اتنی بڑی برکت. بس 24 گھنٹے آپ یہ پڑھتے رہیں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ساری بے چینی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک بہن نے میں حیدرآباد سے فون کیا تھا, بڑی پریشان تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ہیں جو کسی دوسری عورت میں انوالو ہیں. اس عورت نے بہت نفرت پیدا کر دی ہے ان کے دل میں. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کی بیٹی کا گردہ بھی سوکھ گیا ہے, تو استخارہ کر کے بتائیے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
اول آخر تین بار درود شریف پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھیں اور انہیں پانی پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ گندگی بھر گئی ہے وہ گندگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بیٹی کے لیے یہ ہے کہ یا سلام و یا سلام و یا سلام 112 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں. سیلانی مفر بہادرآباد کراچی کے پتے پہ خط لکھیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض کا علاج بھجوا دوں گا. اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. دونوں مسئلے اللہ حل فرما دے گا انشاءاللہ. انبر صاحبہ نے ہمیں لاہور سے فون کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ ہیں جنہیں فالج ہے, وہ دوائیوں پہ ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے. تو ایک تو ان کے بارے میں بتائیے استخارہ کر کے. دوسرا انہوں نے استخارہ کروایا زنیرہ کے بارے میں کہ 2.5 سال سے ان کی منگنی ہو چکی ہے, شادی کے اسباب نہیں بن رہے ہیں. دیکھیں امی جان کے لیے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جو دوائی استعمال کرتی ہیں, چاہے جو بھی کرتے ہیں, ٹیبلٹس ہے, تو ہر دوائی پلانے سے پہلے 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کر اس دوائی پہ دم کریں اور دوائی پلائیں. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ والتین والزیتون والی صورت 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے ان کے بدن پہ دم کریں. یا کوئی مالش کے لیے کوئی چیز استعمال کرتی ہیں, آئل یا کریم, تو اس پہ دم کر کے اس کو مالش کریں. اس فالج کے مقام پر انشاءاللہ فالج کا جو ہے اثر ختم ہو جائے گا. اور اگر کراچی سے کوئی ان کو پانی لے جانے کی طاقت ہو, آئل لے جانے, تو پھر ہمارے سے موقع لے کہ ہم قصیہ بودہ شریف کا دم کیا تیل دیتے ہیں, جس سے الحمدللہ بہت زیادہ فالج کو فائدہ پہنچتا ہے, فالج والوں کو فائدہ پہنچتا ہے. دوسرا وہ جو بچی ہے جس کے لیے اسباب نہیں ہو رہے, ان کے لیے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اللہ تعالیٰ غیب سے شادی کے تمام اسباب عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صرف شادی کے لیے, یا اگر کسی کا کوئی کام وام نہ بن رہا ہو اس کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے؟ دنیا کے تمام مسائل کی یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. ٹھیک ہے. آج ہم نے اتنی ہی کالز شامل کی ہیں اور کچھ تھوڑا سا وقت ہم نے بچا لیا ہے, کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ دعا کو ہم زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں. ہم اس طرح وہ زیادہ وقت تو نہیں دے پائیں گے, وہ اس کے لیے آپ کو سیلانی کے پیج پہ یا بہادرآباد سیلانی آپ کو جو ہے وہ جانا پڑے گا وہاں دعا میں شریک ہونے کے لیے. مگر آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں, جانے سے پہلے ہم درخواست کریں گے کہ دعا ضرور کی جائے. اس میں آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل بھی حضرت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 10 سے 11. آپ لوگوں کے سوالات جو رہ گئے وہ کل شامل کیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, اور عذاب جہنم سے بچا لے. ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما دے, سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. یا اللہ عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچا لے. اپنے پیارے حبیب کی شفاعت عظمیٰ کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. باری تعالیٰ ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی, پوری امت کی جو پریشانیاں ہیں تو جانتا ہے. بیماروں کی بیماریاں دور کر دے, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے, بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر دے, فقر و فاقہ والوں کا فقر و فاقہ دور کر دے. قیامت خیز مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس مہنگائی کا بھی خاتمہ ہو جائے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرض اتر جائے. جن کے سر پر الیکٹرک کے بل, گیس کے بل, گھر کے کرائے, بچوں کی فیسیں چڑھی ہوئی ہیں, غیب سے ان کو اتنا دے دے کہ یہ سارے قرض اتر جائیں. اور اے اللہ اے رحمان تمام مسلمانوں کی حالات اچھے کر دے. ہم مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما دے. جو بے رشتہ ہیں ان کو نیک سال رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے ہیں, اسباب نہیں ہیں, غیب سے اے مسبب الاسباب انہیں اسباب عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں, شوہر بیوی کے اختلافات ہیں, یہ بھی ختم فرما دے. جن کی منگنیاں ہو گئی ان کی رخصتیوں میں آسانی فرما دے. جہاں گھروں میں شوہروں کے طرف سے اس طرح کے واقعات ہیں کہ
جو غیر عورتوں کے ساتھ دلچسپی لیتے ہیں، یا اللہ یہ مصیبت سے بھی ہر امتی کی جان چھڑا دے۔ پروردگار جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے، جو لاپتہ ہیں ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں پڑے ان کو رہائی دے۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے جو بھلائیاں مانگی ہیں، ہم امت کو ان بھلائیوں سے حصہ عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے پیارے آقا نے، ہم ساری امت کو ان شرور سے پناہ میں رکھ۔ خلق عظیم کے نور سے امت کو نور اللہ نور کر دے۔ یا اللہ ہم امت پر کرم کر دے، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا، برے اخلاق، بری عادتیں، بری خواہشات سے بچا۔ جو کچھ مانگ سکے، جو ہمارے اپنے بہتر ہے، سب کچھ عطا کر دے۔ جو نہیں مانگا ہے بن مانگی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعوتنا یا مجیب الدعوات، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔